अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूवर्स, आज बात करते हैं दो खमीरा जात के बारे में। एक खमीरा आबरेशम सादा और एक खमीरा गौसमा सादा। दोनों ही खमीरे बहुत मशहूर हैं, बहुत जाने माने हैं, बहुत इस्तेमाल होते हैं और दोनों ही खमीरों का इस्तेमाल एक जैसा है। दोनों ही खमीरे दिल की घबराहट, खफकान यानी पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया और दिल दिमाग की कमज़ोरी में इस्तेमाल होती हैं। जब दोनों ही खमीरों का इस्तेमाल तकरीबन एक जैसा है तो फिर क्या वजह है कि दो खमीरे बनाए जाएं? एक ही खमीरे से काम क्यों नहीं चलाया जाए? क्या फ़र्क है? बड़ा फ़र्क है। खमीरा आबरेशम सादा हम तब इस्तेमाल करते हैं जबकि रूह में बलगमी रतूबत की वजह से ज़ौफ़ आ जाए और हरारत गलीज़ी कमज़ोर होने लगे, तब हम उसकी रूह की रतूबत को खुश्क करने के लिए, यानी कि रूह को नॉर्मलाइज़ करने के लिए हम खमीरा आबरेशन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कमज़ोरी दो तरह से होती है। एक कमज़ोरी ये होती है कि किसी ऑर्गन में किसी इंग्रेडिएंट्स की कमी हो जाए, जैसे कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, विटामिन डी की कमी या प्रोटीन की कमी, ऐसी कोई कमी हो जाए तो हम इस चीज़ की सप्लाई करते हैं। लेकिन एक कमी ये होती है कि किसी ऑर्गन का अपना जो उज़ू का जो मिजाज है वो घट जाए या बढ़ जाए, वो कैफियत से चेंज हो जाए, सूए मिजाज हो जाए। तो दिल का मिजाज गर्म व खुश्क है, यहाँ पे हर वक्त गर्मी खुश्की का बरकरार रहना ज़रूरी है, यहाँ रतूबत के लिए बहुत जगह नहीं है। तो जब रतूबत की वजह से दिल की रूह हैवानी कमज़ोर हो जाए तब हम आबरेशम से उस रतूबत को खुश्क करते हैं और दिमाग से भी जो मैदे से जो सौदा होता है उसको निकालते हैं। तो इस तरह से हम जो वजह बन रही है दिल की कमज़ोरी की, दिल की धड़कन की, दिल की फड़कन की, टैकिकार्डिया की, उसको हम दूर करते हैं। और ये एक यूनानी का फ़लसफ़ा है कि जब कोई भी खिल्त बहुत दिनों तक कहीं रहती है तो वो धीरे धीरे उसका एहतराक होता है और सौदा में कन्वर्ट होती है। तो किसी भी मर्ज़ में वो खिल्त गैर तबई तौर पे उस खिल्त के तौर के शक्ल में भी मौजूद हो सकती है और वो खिल्त एहतराक होकर के और सौदा भी बन चुकी होती है, इसलिए वो सौदा भी परेशान कर रहा होता है और उस खिल्त की गैर तबई शक्ल भी परेशान कर रही होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम ये जानेंगे कि जो बलगमी रतूबत है उसने जो रूह हैवानी है, जो कि दिल की असली रूह है, वो कमज़ोर कर दी है और रूह नफसानी वो भी कमज़ोर हो गई है जो कि दिमाग की है। तो उन रूहों की इस रतूबत को खुश्क करने से इनमें ताकत आती है, एनर्जी होती है, नॉर्मलाइज होती है, अपना प्रॉपर फंक्शनिंग पे आ जाती हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिया है आबरेशम। दूसरी जगह हमने लिया है यहाँ पर बादरंज गोया, जो मुक़व्वी दिल और दिमाग है और हरारत गलीज़ी को बढ़ाता है। तीसरी चीज़ हमने ली है यहाँ पर गुल ख़त्मी। गुल ख़त्मी की ख़ास बात यह है कि ये अबखरों को मैदे से दिमाग की तरफ नहीं चढ़ने देती है और सौदा को निकालती है और हरारत गलीज़ी को तक़वियत देती है। और इसकी एक ख़ास बात और है कि ये न सिर्फ दिल और दिमाग से सौदा को निकालती है बल्कि मिक़द, एनस जो पार्ट है वहाँ से भी सौदा को नहीं रुकने देती है। चूँकि अक्सर ये होता है कि अगर आप सौदावी अमराज में सौदा का इखराज करते हैं दवाओं से या मुसिल से, तो अक्सर व बेशतर वो सौदा एनस में जाकर रुक जाता है और वहाँ बीमारी करता है। यही वजह है कि मालिकुलिया वगैरह लोगों को अक्सर बवासीर भी हो जाती है। तो इसकी ख़ास बात ये, इसीलिए यहाँ पर गुल ख़त्मी इस्तेमाल किया गया है। अब इसकी चौथी चीज़ है बरगाउज़मा, जो हरारत गलीज़ी को क़ुव्वत देता है, बिल्कुल सर्वमान्य बात है, और सफ़रा को और सफ़रावी सौदा को निकालता है। और ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि कहीं भी कोई एक खिल्त जिसका मिजाज ठंडा होगा तो वहाँ पे दूसरी खिल्त गर्मी नेचुरली थोड़ी आने लगती है और वो अपनी जगह बनाने लगती है। इसलिए ज़रूरी था कि एक कोई ऐसी चीज़ भी शामिल की जाए जो सफ़रा का भी इखराज करती हो, वरना सफ़रा वहाँ फिर सफ़रा की परेशानी होने लगती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि खमीरा आबरेशम हम उस वक्त देते हैं जबकि बलगमी रतूबत से रूह हैवानी
کمزور ہو جاتی ہے، حرارت غریزی کمزور ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے خفقان، گھبراہٹ، بے چینی، دل دھڑکنا ہونے لگتا ہے۔ اور وہی رطوبت جب آئز کی نروز میں جو بینائی کے لیے جو ذمہ دار ہیں ان میں رطوبت ہو جاتی ہے تو آنکھیں کمزور ہونے لگتی ہیں، اور یہی ابریشم اس رطوبت کو بھی خشک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے روشنی پڑ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ابریشم یہاں بہت پراپر کام کر رہا ہے۔ تو خمیرہ ابریشم ہم یہ کہہ سکتے ہیں بلغمی مزاج کے لوگوں میں، یا بلغمی امراض کے لوگوں میں، یا بلغم کی وجہ سے ٹیمپریری افیکٹڈ لوگوں میں، جب ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے یا تو ان لوگوں کا بلغمی مزاج پہلے سے ہوگا، یا پچھلے دنوں میں کچھ ٹھنڈ کی چیزیں کھائی گئی ہوں گی، لگائی گئی ہوں گی، یا ٹھنڈ میں رہے ہوں گے، چاہے ہوا سے ہو، پانی سے ہو، کہیں سے بھی کیسے بھی، یا کمزوری کی وجہ سے ہو، یا عمر کی وجہ سے ہو۔ ہسٹری دیکھیں گے تو یہ سب ملے گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کل ہم نے آئس کریم کھائی تھی اور آج حرارت غریزی کمزور ہو گئی یا روح حیوانی میں رطوبت آ گئی، یہ مہینوں کے کام ہوتے ہیں، تو اس لیے بہت دور تک دیکھنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال ایک بات سمپل سی کلیئر ہوئی کہ خمیرہ ابریشم ہم ان لوگوں میں دیں گے جہاں پر کہ رطوبت ہوگی، جس کی وجہ سے حرارت غریزی کمزور ہے، روح حیوانی کمزور ہے، اور اس کے جو دیکھیے یہاں پر میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ روح حیوانی، روح نفسانی اور روح طبعی، روحوں کو اب تک اصل میں روح یا تو روح کو روح مانا گیا ہے یا کچھ اور مان لیا گیا ہے۔ روح کو آج کے سندربھ میں، آج کے کانٹیکسٹ میں صحیح ڈھنگ سے انٹرپریٹ نہیں کیا گیا، ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ اب تک ٹرانسلیشن ہی تو ہوتے رہے ہیں، لیکن بس روح 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 کہہ کر سمجھ جاتا ہے، لیکن اس پہ میں نے بہت کام کیا ہے، میری اپنی ریسرچ ہے، میرے اپنے کانسیپٹ ہے کہ روح جو دل اور دماغ، دل کی روح حیوانی اور دماغ کی روح نفسانی ایک الیکٹرک امپلسز ہیں، جن کی سے کہ نیورون ٹو نیورون یا ہارٹ میں نروز جو اپنی شریان اور وریدیں ہیں ان کے ذریعے یہ آگے بڑھتی ہے اور اپنا فنکشن کرتی ہے۔ اس میں میں چاہوں گا کہ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو یا اس میں کوئی اور کچھ ایڈ کرنا ہو یا کسی طرح سے، وہ تو وہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں ہوا، ارسطو کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، جالینوس کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، ابو علی سینا اور بعد کے اطباء کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور بہت سارے اطباء کے بیچ میں یہ بات ہوتی تھی۔ تو اس لیے اگر اس بارے میں ہم بات کریں تو بہتر ہوگا، اور نہیں تو میرے اس کانسیپٹ کو مانا جائے، فالو کیا جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں خمیرہ گاؤزمہ سادہ کی۔ خمیرہ گاؤزمہ سادہ بھی ہم وہی خفقان یعنی کہ ٹیکیکارڈیا میں استعمال کرتے ہیں، پالپیٹیشن، دل کی تیز دھڑکن ہو جانے پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابریشم جب کہ اس میں 200 گرام تھا اور شکر صرف 3 کلو تھی، یہاں پہ ابریشم 25 گرام ہے اور شکر 10 کلو ہے، کتنا کم کنسنٹریشن ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ بادرنج بویا، برگاؤزبہ، برادہ سندل سفید، بہمن سرخ، تودری سرخ، تخم بالنگو، کشنیز، گل ختمی، گل گاؤزبہ، آلموسٹ یہ شاید 10 انگریڈینٹس ہیں۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو اصلی کام کیا ہو رہا ہے، یہاں ہم خمیرہ گاؤزبہ سادہ کو کب استعمال کرتے ہیں؟ تب جب کہ صفرا کی وجہ سے، جب کہ حرارت کی وجہ سے، حرارت غریزی پریشان ہو اور اس کی وجہ سے دل تیز تیز دھڑکنے لگے، اس کی اسپیڈ بڑھ جائے، پسینہ آنے لگے، گھبراہٹ ہونے لگے، ایسے میں ہم خمیرہ گاؤزمہ سادہ کا استعمال کریں گے۔ چونکہ بادرنج بویا مقوی دل و دماغ ہے، حرارت غریزی کو بڑھاتا ہے، ابریشم رطوبت کہیں اگر تھوڑی بہت ہے، اتنی کم مقدار میں لیا ہے کہ زیادہ رطوبت گرمی پہلے سے ہی ہے، صفرا کا والا ہے نہیں، لیکن پھر بھی ایک چیز ہم لے کے چلے ہیں ساتھ کہ رطوبت اگر کہیں پائی جائے تو اس کو خشک کر دیا جائے، یا رطوبت صفرا کو ختم کرتے ہیں تو رطوبت پیدا ہونے لگتی ہے تو وہ پیدا نہیں ہو۔ پھر برگاؤزبہ جو کہ حرارت غریزی کو بڑھاتا ہے اور صفرا بھی سودا کو جسم سے پوری طرح سے نکالتا ہے۔ پھر برادہ سندل سفید، برادہ سندل سفید کا دل سے بڑا تعلق ہے، دل اور معدے سے ہے، لیکن دل سے کہ دل میں گرمی پیدا ہو جائے، دل کی گھبراہٹ ہو رہی ہو، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو، اس کو کھانے میں اور لگانے میں دونوں طرح سے یہ کام کرتا ہے، لیکن چونکہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے ضروری تھا کہ اس کو بھی لیبل میں رکھا جائے۔ تو ہم نے یہاں پر بہمن سرخ لیا جو کہ گرم خشک ہے اور دل کو طاقت دینے کے لیے ایک بہترین چیز ہے، لیکن سندل سفید کی گرمی کو سردی کو نارملائز کرنے کے لیے یہاں پر ایسی ایک دوا جو دل کو طاقت دے رہی ہے لیکن گرمی دے رہی ہے۔
تو اس کی گرمی کو وہ اور اس کی سردی کو یہ دونوں اعتدال پہ رکھتے ہیں۔ ترودری قلب کے لیے خاص دوا ہے، طاقت دیتی ہے، اور غلیظ جو مادہ ہے، جو سوداوی مادہ ہوتا ہے، اس کو نکالتی ہے۔ تخم بالنگو مقوی دل و دماغ ہے، خفقان کو فائدہ کرتا ہے، وحشت کو یعنی کہ سوداوی پرابلمس کو بہت اچھی طرح سے ڈیل کرتا ہے تخم بالنگو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر خمیر ذات میں آپ تخم بالنگو ضرور دیکھیں گے۔ کشنیز خشک جو کہ معدے سے اٹھنے والے ابخروں کو روکتی ہے، حالانکہ دماغ کی طرف ابخر جاتے ہیں ان پہ بھی یہ کام کرتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم دل کی بات زیادہ تر کر رہے ہیں، اس لیے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ کھانا کھاتے ہی دل کی طرف ان کا دل دھڑکنے لگتا ہے، یا دل کی طرف درد ہونے لگتا ہے، دل دبنے لگتا ہے، جیسے کچھ کسی نے مٹھی باندھ لی ہو ایسا ہوا، کوئی پرابلم ہونے لگتی ہے، کچھ کی یہاں تک اثر آتا ہے، جبکہ وہ ہارٹ کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ہارٹ کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، معدے سے ابخرے اٹھ کر اس کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو ایسے کیسز میں اتریفل کشنیزی یا کشنیز کا کوئی مرکب دیا جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہ کشنیز یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور چونکہ صفراوی معاملہ ہے اس لیے کشنیز صفرا کو ختم کرتا ہے۔ گل ختمی جو دماغ کی طرف ابخرے نہیں جانے دیتی ہے، اور ہاں گل ختمی کا ایک خاص بات اور ہے کہ یہ مادے کا نجس کر کے اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ ہاتھ باہر نکل جائے، اتنی لطافت ہے اس کے اندر۔ اور گلگاؤزمہ جو صفرا خالص ہوتا ہے اس کو بھی نکالتا ہے، اور جو صفرا سے سودا بنا ہے اس کو بھی نکالتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خمیرہ آب ریشم ہم وہاں دے رہے ہیں جہاں کی رطوبت کا معاملہ ہے، ٹھنڈ کا معاملہ ہے۔ خمیرہ گاؤ زباں ہم وہاں دے رہے ہیں جہاں پہ حرارت کا معاملہ ہے، گرمی خشکی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیزوں کا ہسٹری ملے گی کہ گرم چیزیں کھا کہیں گرم کے ماحول میں رہے، عمر ینگ ایج ہے اس لیے، یا کوئی ٹینشن ہو گیا، کوئی انگزائٹی ہو گئی کسی وجہ سے ہو گیا، تو ایسے معاملات میں یہ اب یوز کیا جاتا ہے۔ اب ہم ایک اور خاص بات کرتے ہیں، جب ہم خمیروں کی بات کرتے ہیں تو خمیرے کے ساتھ ایک خاص کنسیپٹ ہے خمیروں کو گھونٹنا، ایسے ایسے گھونٹتے ہیں نا، کرش کرنا یا پاؤنڈنگ کرنا۔ تو گھونٹنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو میٹیریل ہے خمیرے کا وہ، اور جو گھونٹنا جو لکڑی کا ہوتا ہے وہ، اور برتن کے بیچ میں وہ اس کی رگڑائی ہوتی ہے، جیسے ہم اسٹونز کو رگڑتے ہیں، سلایا کرتے ہیں نا، سائیدہ کرتے ہیں نا، پیستے ہیں نا، دونوں کے بیچ میں آ کر کے وہ باریک ہوتا ہے، تو وہاں وہ باریک ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ باریک تو پہلے سے ہی ہے لیکن یہاں پہ اس کی الیکٹریکلی چارجنگ ہوتی ہے۔ یہ جو مولیکیولز ہیں خمیرے کے یہ چارج کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر دل اور دماغ میں جو روح حیوانی ہے وہ الیکٹرک امپلسز سے کام کرتی ہے، وہ الیکٹرک امپلسز ہی ہیں یوں کہیے، تو وہ جب امپلسز کم حضور ہونے لگتے ہیں تو یہ پریشانی پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو اس کو الیکٹریکلی چارج کرنے کے لیے، ان نیورونز کو یا ان سیلز کو الیکٹریکلی چارج کرنے کے لیے ہم اس کو گھونٹتے ہیں، جس سے کہ اس کے اندر وہ آپ زیادہ گھونٹیں گے تو اس کے اندر ایئر آئے گی اور وہ بہت سارے وہ ٹوٹے گا اور یہ چارج ہوگا۔ اس طرح سے روح حیوانی کو خاص طور سے فائدہ دے گا۔ لیکن اب آج کے دور میں جب یہ خمیرے کی گولیاں بنائی جا رہی ہیں تو وہ میری سمجھ میں نہیں، حالانکہ میں یہ جب دور کے حساب کی بات ہوتی ہے تو مان لینا پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے چینج کیا جائے، آج کل چینج کا دور ہے، لیکن خمیرے کا میں جو ایک خاص بات ہے، جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، جو پرپز اس سے سولو ہوتا ہے، وہ گولی سے کیسے سولو کیا جا رہا ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر وہاں پر بھی اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر خمیرے کے اپنے جو استعمال ہے وہ بہتر ہے ہی۔ تو میرے خیال سے خمیرہ گاؤزبا اور سادہ کے بارے میں ایک کمپیریزن، ایک موازنہ ہو چکا ہے، جو کہ انشاءاللہ ہمارے جو یونانی کے پریکٹیشنرز ہیں ان کو بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اور اپنی پریکٹس میں اس کا ایک پراپر یوز ہوگا۔ باتیں ذہن میں بہت سی آ رہی ہیں لیکن وہی جو میں ہر بار کہتا ہوں اور ایسا ہوتا ہی ہے، لیکن فی الحال کہیں تو رکنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر دوسری کسی ٹاپک پہ بات کریں گے، فی الحال اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔